अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही खूबसूरत जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि हम तब तक नहीं सीखते जब तक चीज़ें आसान होती हैं, हम बहुत कुछ उस वक्त सीख जाते हैं जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं। तो एक लिखने वाले का एक बहुत बड़ा वस्फ़ होता है कि वो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी हकीकतों को छोटी सी लाइन से रोशनास करवा जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हमने एक इल्मी शख्सियत को मदऊ किया है वीनस के स्टूडियो में। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं एंजेला हमेश साहिबा। आप शायरा हैं, अफसाना निगार हैं, मुबस्सिर हैं, तज़िया निगार हैं। इसके अलावा आपका तारुफ़ आपके वालिद साहब भी हैं, बहुत मारूफ अदीब जनाब हमेश अहमद साहब, आप उनकी साहबजादी हैं। आपकी तख्लीक़ात मारूफ जराइद व रसाइल की ज़ीनत बनती रहती हैं। तो मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान एंजेला हमेश साहिबा को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निसा, बहुत कैसे शुक्रिया मिजाज हैं आपके? आपने मुझे बुलाया। ठीक ठाक है, आप जी, खैरियत बिल्कुल, से हैं? बिल्कुल सबसे ठीक। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। नॉर्मली अमूमन आपसे सवाल किया जाता होगा आपके वालिद साहब के हवाले से कि आप हमेश अहमद साहब की साहबजादी हैं, तो अदबी सफ़र यकीनी तौर पे आपका घर की ही जानिब से शुरू हो गया होगा। बिल्कुल। तो कितनी दिक्कत आपको दरकार हुई या पेश आई अपने अदबी सफ़र को जारी रखने के लिए? दिक्कत तो नहीं पेश आई। ये रहा कि जब तक मेरे वालिद हयात रहे तो ये होता था कि जब मैं कुछ लिखती थी शायरी या का अफसाना तो उनको दिखाती थी। अच्छा, ये नहीं होता था कि वो उसमें कोई लाइन कट कर दें कि ऐसे लिख दिया तुमने, अब इसको ऐसे कर दो। नहीं, अगर उनको नहीं पसंद आता था तो वो बिल्कुल काट देते थे, कहते बेकार तहरीर है, हटा दो इसको, और बस और जब कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो उसमें इस्लाह की कोई का वो रवैया नहीं था कि नहीं इसको इस लफ्ज़ को ऐसे कर लो। नहीं, गलत है तो बस गलत है, उसको हटा दो। ये उन्होंने सिर्फ मेरे ही साथ रहे, वो बाकी लोगों की तो इस्लाह कर देते थे, मगर मेरे मामले में उन्होंने ये किया कि अगर नहीं ठीक है तो बिल्कुल हटा दिया। और कोई बहुत ज़्यादा मशवरा नहीं दिया। हाँ, पढ़ाया बहुत, मुताला बहुत करवाया। बहुत सी किताबों का, यानी वो जो कहा जाता है ना, कम कहो अपना कहो और पढ़ो ज़्यादा, लिखो कम वाली सूरत है। तो पढ़ाया बहुत के अदब का, यहाँ का अदब, बैनुल अक़वामी अदब, सब तरह का अदब मुझे पढ़ाया ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि क्या लिखा जा रहा है। मुझे ये अंदाज़ा हो कि तकनीक क्या होती है शायरी में, अफसाने में तकनीक क्या होती है। तो ये दिक्कत तो ऐसे नहीं थी कि, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे बाकी लोग इस्लाह ले लेते हैं कि नहीं ये लफ्ज़ इस तरह कर दें उस तरह, ये उनकी तरफ से मुझे वो नहीं था, बल्कि ये था कि बस नहीं है तो काट दो, मतलब सही नहीं है तो बिल्कुल काट दो, और तरह से लिखो। यानी कि तरबियत आपको घर ही की जानिब से मिलना शुरू हुई। बिल्कुल। और जैसे कि कहा जाता है, एक बाकायदा तौर पर मुसन्निफ या शायर एक उस्ताद को पकड़ के चलता है दामन, तो आपको वो घर से ही मैसर आ गया। मेरा तो सारा अदबी सरमाया मेरे वालिद, उनसे ही सारा। और अगर निसा में अगर ये कोई जज्बाती बात भी नहीं हो सकती, ये है कि मैंने जो है अभी भी उनकी जो बातें मुझे मेरे क़ल्ब में हैं उसी के सहारे में चलती हूँ। अच्छा। हाँ, कि ये उन्होंने कहा था तो इसी को अपनी रहनुमाई, उनकी रहनुमाई जो एक थी वो उसी में अभी भी चलती हूँ कि नहीं ये उन्होंने कहा था और ये इस तरह से चलना है, इस तरह से लेके चलना है ख़ुद को। तो पहला शेर आपने कब कहा एंजेला साहिबा? पहली नज़्म कही। गज़ल का मिजाज बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गज़ल के लिए जो नरमी चाहिए थी मिजाज में वो नहीं मिली, वो मिली नहीं। तो पहली तो मैंने नज़्म कही। नज़्म कही, तो उसका उन्वान क्या था, उसका बेसिकली उसका सब्जेक्ट क्या था? मुझे ऐसा याद पड़ता है कि वो कुछ शायद ऐसा वो ज़ाहिर देखें, होता ये कि शोरा जब अपनी इब्तिदाई कलमा वो शायरी करते हैं तो उसमें वो पुख्तगी नहीं होती जो बात के उसमें थी, तो वो ऐसी थी
خواب میں دکھ ہیں، آنسو ہیں، اس طرح سے تھی. تو جو اس عمر کے تقاضے اس عمر کے ہوتے ہیں. تقاضے جو ہوتے ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی کہ میں نے کوئی بہت بچپن سے تو لکھنا شروع نہیں کیا. میں شعور کی منزلوں پہ آ چکی. میں نے جو ہے میٹرک کے بعد لکھنا شروع کیا ہے. یعنی کہ میں پڑھتی تو رہی لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو 5ویں کلاس سے شوق تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ میں نے لکھنا ہاں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کے والد صاحب جو ہیں وہ نظمیں دوسروں کی پڑھواتے تھے ایک تربیت دینے کے لیے کہ پڑھنے کا ایک ذوق پیدا ہو جائے. یہ تو سلسلہ رہا لیکن خود لکھنے کا سلسلہ بات کے حالات میں تاکہ ایک وہ ہو جائے. تو جو ابتدائی نظم تھی وہ پہلے نظم ہی لکھی، پھر میں افسانے کی طرف آئی، پھر تجزیہ کی طرف آئی. اچھا تبصرہ نگاری سے بھی آپ کا تعلق ہے. اچھا تبصرہ بیسکلی کسی کتاب کا یا کسی مصنف کی لکھی ہوئی تحریر کا آپ سمجھیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد قاری کو کتاب کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے. تبصرہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مصنف نے جو اپنی تحریر سامنے رکھی ہے اس کو اس انداز میں بیان کیا جائے مکمل طور پہ کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ اندر کتاب کے کیا چھپا ہوا ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کے دور میں تبصرہ نگاری کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ دیکھیے تواتر سے کتابیں آ رہی ہوتی نا. ایک اگر یہ بات جب پتہ چل جاتی ہے کہ ایک صاحب یا ایک صاحبہ تبصرہ کرتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ ان کے پاس تواتر سے کتابیں بھیجتے ہیں. یہ کتاب وہ کتاب، وقت نہیں مل پاتا، زندگی کے اور بھی مسائل ہیں تو اس میں وقت نہیں مل پاتا. آپ کام تبصرہ کرنا بھی ہے اور وقت بھی نہیں ہے تو کیا کیا جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ پہلا صفحہ دیکھا، آخری صفحہ دیکھا اور اس کے بعد کچھ جو رسمی سے جملے ہوتے ہیں کہ آگہی ہے، یہ ہے، شعور ہے، اس طرح کر کے نمٹا لیا جاتا ہے بیشتر. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب یہ ہوتا ہے مگر ہونا یہ چاہیے کہ جس نے لکھا ہے اس کو تھوڑا سا وقت نکال کے پڑھ لیں کہ کیا لکھا گیا ہے، کیونکہ اچھا برا سب لکھا جا رہا ہے. اور اگر آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیں گے تو پھر انصاف تو نہیں ہوا نا. تو پھر ایک اچھا ادب سامنے کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا. تو وہ نہیں معلوم چلے گا کہ جینون کون ہے، نان جینون. مطلب یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. اس کو اس فرق کو آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک تو جب آپ کوئی کتاب جس کو سب سے زیادہ آسان بعض اوقات سمجھ لیا جاتا ہے کہ آگے کتاب کوئی مسئلہ نہیں، کتاب سامنے آئے تو اس کو اگر آپ مکمل نہ بھی پڑھ سکیں تو اس کا کم از کم ایک موضوع ضرور جان لیں کہ یہ موضوع ہے اور یہ جو صاحب کتاب ہے اس کا یہ رائٹنگ سٹائل ہے، اس کی یہ زندگی ہے. کیونکہ وہ زندگی سے الگ تو کچھ بھی نہیں لکھتا نا لکھنے والا. تو اس کو ذہن میں رکھ کے پھر لکھیں. تبصرہ نگاری کرتے وقت آپ کن کن جزیات کو سامنے رکھتی ہیں انجلا صاحبہ؟ میں جو ہے جو لکھنے والا ہے اس کی زندگی کو بھی سامنے رکھتی ہوں. میں اس کے رائٹنگ سٹائل کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں. میں اس میں اور سب سے بڑھ کر میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کوئی انفرادیت ہے باقی لکھنے والوں کے مقابلے میں جس کو بتایا جا سکے، جس کا ذکر کیا جا سکے کہ وہ ہاں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت لوگ لکھ رہے ہیں لیکن سب لوگ تو اچھا نہیں لکھ رہے، کوالٹی کا معیار ہی نہیں. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ سب ایک جیسا لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایک ہی جیسا سب. تو یہ جانچنا ضروری ہے کہ وہ جو لکھنے والا ہے اس کی کیا انفرادیت ہے، اس کا کیا وہ ہے. تو وہ کس طرح دیکھتا ہے دنیا کو، لوگوں کو، معاشرے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. تو میں یہ ضرور دیکھتی ہوں. افسانہ نگاری بھی آپ کرتی ہیں؟ جی. اچھا، افسانہ نگاری کے حوالے سے اگر میں کہوں تو اردو کا پہلا افسانہ نگار بہت سارے لوگ سجاد حیدر یلدرم صاحب کو بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ منشی پریم چند کو بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ دونوں یکسر مختلف مزاج کے، کیونکہ ان کے افسانوں میں ایک کے جو افسانوں میں وہ حقیقت نگاری نظر آتی ہے، ایک کے افسانوں میں رومانیت نظر آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افسانہ نگاری کے لیے کن جزیات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہاں یہ جو معروف صورتحال ہے، معروف تاریخ تو یہی ہے کہ اردو کی جو پہلا افسانہ نگار ہے منشی پریم چند،
یلدرم، یہ کچھ لوگ راشد الخیری صاحب کو بھی کہا جاتا ہے. ہاں بالکل. لیکن ہم داستانوں کو، ہم قصوں کو جو ہمارے ہاں 1600 سے تھی، اس کو کیا ہم جیسے شاعری میں آپ ہر طرح کی اصناف کو شاعری ہی میں شمار کرتے ہیں نا، تو افسانہ، شارٹ فکشن چلیے بعد میں متعارف ہوا یہاں، مگر قصے اور داستانیں تو اور پہلے سے لکھی جا رہی تھیں، اور اس میں کہانی کا فارمیٹ تھا، اور وہ تو 1600 میں ملا وجی جو نے صبرس کے نام سے بہت قصے لکھے. بالکل. تو وہ قصے کیا ہیں؟ جب قرآن کہتے ہیں، قرآن میں اور کہانیاں کہتے رہو تاکہ لوگ کچھ تو سبق رہیں، تو کہیں اس میں کہانی جو ترجمہ کرنے والوں نے کہیں کہانیاں لکھ دیا ہے، کہیں قصے لکھ دیا ہے، کہیں حکایات لکھ دیا ہے، مگر یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، شروع ہوا تھا. یہ صحیح ہے، اس میں فارسی تراکیب زیادہ تھی، مگر اردو میں اردو کا ایک وہ شروع ہو گیا تھا، ابتدائی اردو کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور بیچ میں گیپ آیا، شاعری زیادہ ہوئی، مگر یہ ایک تھا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل پریم چند سے آغاز ہوا، اور پہلے سے لکھا جا رہا تھا، کم از کم داستانیں اور قصے تو لکھے جا رہے تھے. اچھا، قصے اور داستانوں کی اگر میں بات کروں، داستانیں تو ایک طوالت اختیار کر جاتی ہیں، لیکن قصے نہیں نا. ہاں، قصے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں الف لیلہ ہے، الف لیلہ میں کہانی در کہانی شروع ہو رہی ہے نا، مطلب ایک کہانی ختم ہوتی ہے، شہرزاد ایک کہانی ختم ہوتی ہے، ایک رات میں ایک کہانی ختم ہوتی ہے، پھر دوسری رات میں دوسری کہانی. قصوں میں بھی یہی رہا، قصے در قصے در قصے. ہاں، وہ وقت کا اتنا ضیاع بھی نہیں ہوتا ہے، مختصر وقت میں آپ کی بات بیان ہو جاتی ہے. جو ملا وجی کا صبرس تھا، اس میں قصوں کا وہ ہے، وہ اتنے طویل نہیں ہے، وہ داستانوں کی طرح اتنی طوالت نہیں رکھتے. وہ ایک قصہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس میں ایک نیا قصہ شروع ہو گیا، پھر اس میں ایک نیا قصہ شروع ہو گیا. تو اس کو بھی ہم ٹھیک ہے، وہ اتنا معروف سے نہیں ہے اتنا اس کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تاریخ نہیں ہے ہماری، وہ بھی تاریخ ہے ہماری. آپ کے افسانوں کا کیا مزاج ہے انجلا صاحبہ؟ کس موضوعات پہ خصوصی طور پہ آپ قلم اٹھاتی ہیں؟ میرے ہاں جو لوگوں نے اگر میرے حوالے سے اگر بات کی کبھی کہ انجلا کے افسانے انٹینس، وہ کہا کہ ان کے ہاں جو ہے ایون نظمیں بھی یہی کہی گئیں کہ اسی طرح سے ہے، انٹینسٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ اطراف کے ماحول کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں. اطراف کا ماحول بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جس زمانے کو بھوگ رہے ہیں، برت رہے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں. لکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والا اپنا تجربہ مشاہدہ ہی لکھتا ہے نا، اور کیا لکھتا ہے وہ. تو وہ اس کو تو میرے افسانے میں اگر آپ یہ کہیں کہ رومانس کا سلسلہ تو اب تک نہیں آیا کوئی، لیکن یہ ہے کہ افسانوں میں ذرا سا ایگریشن کا ذرا جھکاؤ زیادہ رہا ہے، کیونکہ پھر اور افسانہ چونکہ بہت سی چیزوں کو کھولنے کا نام ہے، بہت سی باتوں کو کھولنے کا نام ہے، تو پھر آپ جب لکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے وہ ہے، تو پھر اندر ایک حساسیت کی نوعیت بھی بڑھتی جاتی ہے. ترقی پسند افسانہ نگار، آپ اس میں کس کو پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ اچھا، میں نے تو دیکھیں شروع جو پریم چند کو بھی پڑھا سب، اور یلدرم کو بھی پڑھا سب کو، یہ سارا جو ایک ترقی، قاسمی صاحب کو بھی پڑھا. ترقی پسند تحریک جو انگارے کے تحت شروع ہوئی، دیکھیں وہ بڑی یہ کہنا جو جس طرح کا ماحول چل رہا تھا اور جو تقاضا تھا، اس میں تو ترقی پسند تحریک جو شروع ہوئی وہ ٹھیک تھی، وہ صحیح، اس کا ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ اس وقت کا تقاضا تھا، اور اس تحریک نے بڑی جڑ پکڑی، اور اس نے اس وقت کے حالات میں گو کہ بڑی مزاحمت ہوئی اس کے خلاف، مگر اس وقت کے حالات میں اس تحریک نے بڑا اپنا رنگ جمایا اور بڑا کردار ادا کیا. مگر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک نظریے میں آپ محدود ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ بہت عرصے تک اس کی وہ رہتی نہیں ہے. انسانی مسائل اور کرب اور دکھ تو وہ ہمیشہ سے رہیں، جب سے دنیا بنی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گے، اور اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ، اب تو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ انسان مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، پریشان ہیں،
تو کیا ترقی پسند تحریک کے تحت ہی سب لوگ جب ہم ترقی پسند تحریک کے دائرے میں آئیں گے تبھی ہم انسانی دکھ کو سمجھیں گے؟ ایسا نہیں ہے. جو لکھنے والا ہوتا ہے, میں اپنے آپ کو ترقی پسند نہیں کہتی, لیکن جو لکھنے والا بھی ہوتا ہے وہ انسان ہے, اس کے ساتھ ہر طرح کا مسئلہ جڑا ہوا ہے, تو وہ انسانی دکھ کو ہی محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیے نذیر اکبر آبادی کا جو دور ہے وہ بہت پہلے کا دور ہے, اس وقت ترقی پسند تحریک تھی بھی نہیں. تو نذیر اکبر آبادی کی جو نظمیں ہیں وہ انسانی مسائل سے کتنی قریب ہیں. مجھے تو نظر آتی ہیں یہ روٹیاں. بالکل. تو وہ جو ہے روٹی کیا انہوں نے خصوصی طور پہ جس طرح سے تذکرہ کیا ہے, یہ جو ہے یہ اب وہ ترقی پسند تحریک کے تو بینر تلے نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ عوام کی سطح پہ آ کے ان کے مسائل کو ڈسکس کر رہے تھے. وہ جو ہے وہ لکھا انہوں نے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک خاص نظریے کے تحت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس سے نکل کے کیسے لکھیں. ترقی پسند تحریک جب اس کا آغاز ہوا اس نے بڑی مقبولیت لی, بہت اس کا ہوا, لیکن کیا وجہ ہے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ بہت عرصے تک اس کی مقبولیت نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے نکل کر کوئی اور موضوع دیکھ ہی نہیں رہے. انجلا صاحبہ, ہم بات چیت کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو انجلا صاحبہ, ہماری ادب کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے افسانوں کے مزاج ہیں, حقیقی افسانہ ہے, نفسیاتی افسانے ہیں, ترقی پسند افسانے ہیں, رومانویت بھرے افسانے ہیں, لیکن اس وقت ڈائجسٹ یا مختلف کہانی میگزینز کی صورت میں جو گھر کی خواتین تک جو افسانہ پہنچ رہا ہے اس کا ادب سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہوتا, جبکہ ہم افسانے کے ذریعے, بالکل سنجیدہ ادب, ہم افسانے کے ذریعے بڑی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. تو یہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں وہ اس پورے سینیریو سے کیسے باہر نکلیں گی؟ دیکھیے, یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر دور میں جو سنجیدہ ادب ہے وہ کم ہی رہا ہے, وہ تو ہمیشہ ہی کم رہا ہے, اور جو پاپولر ادب ہے اس کی بھرمار زیادہ رہی ہے. اچھا, یہ صرف ہمارے یہاں نہیں, ویسٹ میں بھی ایسا ہی رہا ہے. اچھا, ایسے ہی رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنا اپنا مزاج بنتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک گھر بیٹھی خاتون کو منٹو سمجھا سکیں. صحیح بات ہے, وہ فلسفہ نہیں سمجھایا. آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ نون راشد نے کیا کہا ہے. آپ اس کو کیا بتائیں گے کہ سلما سر بازانو سبا ویرا ہیں, وہ کیا سمجھے گی؟ وہ یہی سمجھے گی کہ عمیرہ احمد نے کیا لکھا ہے. وہ اس کا جو پھر وہ ڈرامٹائز ہو کے جب ٹیلی ویژن پہ جاتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا گلیمر کے ٹچ کے ساتھ جب آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو رد مت کریں, رد نہ کریں. آپ سمجھتی ہیں اس میں بھی معیار موجود ہے؟ دیکھیے, ایک بالکل میں الگ مثال دے رہی ہوں, اس سے کوئی تعلق نہیں مگر جڑ جائے گی بات. جب ہم جو لوگ ہیں عام طور پہ سینما دیکھنے نہیں جاتے, ٹھیک ہے, کہ فلمیں جو ہے ایسی ہی ہوتی ہیں ہوں گی, اور جو نہیں وہ ہوتا کہ جی فلاں فلم لگی ہے جیسی بھی ہوگی, ایک عوام جاری ہوتی ہے. لیکن جب کبھی ایسا بھی ایک واقعہ کبھی ہوا ہو کہ سینما جلائے گئے ہوں تو افسوس ہوا تھا. ہاں بالکل, اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ تو ہے. وہ معاشرہ دیکھیں, چاہے وہ پاپولر ادب ہو چاہے وہ سنجیدہ ادب ہو, دونوں کی اپنی اپنی ایک موجودگی ضروری اس لیے ہے کہ معاشرے کی خوبصورتی باقی رہے. اگر آپ بالکل خشک ہو جائیں گے, اگر آپ اپنے بچے کو کہیں کو یہ صرف یہ بتائیں گے کہ تمہیں یہ صبح آفس جانا ہے 5 بجے آ جانا ہے, اور تمہیں اسکول جانا ہے پھر آ جانا ہے, پھر ہوم ورک کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گی کہ ہاں یہ ضرور دیکھیں ہم ایک مسئلہ ایک آ رہا ہے, ہم سنجیدہ ادب کی بات کر رہے ہیں, ہم پاپولر ادب کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں بچوں کا ادب بہت کم رکھا گیا.
آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا مائیں تربیت کیا کریں آپ بچے کی، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بچوں کے ادب کو، بچوں کا ادب بچوں کو تب سمجھ میں آئے گا جب ماں باپ بیٹھ کے خود پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ بیٹا اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور ان کو رغبت دلائیں گے. بچوں کا ادب اس لیے اور بہت مشکل ہوتا ہے لکھنا، کیونکہ بچے کی کے ذہن کو سمجھتے ہوئے آپ وہ لکھیں. تو جب ماں بچے کی تربیت کرے تو وہ بہتر یہ ہے کہ پاپولر ادب اور سنجیدہ ادب سے الگ بچوں کا ادب اس کو پڑھائیں. بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ ضروری تو ہے انجلا صاحبہ، لیکن وہ زمانہ گیا جب آپ کے والدین اور میرے والدین باقاعدہ طور پہ تربیت کے ان مراحل سے ہمیں گزارا کرتے تھے. جی بالکل. تلفظ پہ بھی دھیان دیا کرتے تھے، بالکل دیتے تھے. جہاں غلط کوئی آپ نے لفظ پڑھا وہیں آپ کی تصحیح کیا کرتے تھے، ٹوک دیا کرتے تھے. اب تو ماں باپ کے پاس ہی ٹائم نہیں ہوتا، نہیں ہے لوگوں کے پاس، نہیں ہوتا، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. مگر جو تھوڑا سا بھی وقت مل رہا ہے نا، جو کہ نہیں مل رہا، تو اس میں اگر جہاں پڑھنے کا ذوق ہے، اگر جو ڈائجسٹ پڑھنے کا اگر وقت نکال رہی ہیں، تو پھر اپنے بچوں کی تربیت میں تھوڑا سا یہ کرنا ضروری ہے کہ ان کو ایک آرٹ کی طرف وہ کریں. تو پھر وہ ان کو بچوں کا، اقبال نے کتنی اچھی شاعری کی ہے بچوں کی، بہت زبردست اور بڑا اچھا انہوں نے ادب لکھا ہے بچوں کے حوالے سے، کہانیاں وہ بھی بڑی سبق آموز. تو وہ اتنی اچھی نظمیں ہیں، اتنی خوبصورت نظمیں ہیں کہ بچے کو تو پڑھانی چاہیے. یا اسماعیل میرٹھی کی نظمیں، بالکل، ایک لڑکی بھگاڑتی تھی دال کرتی تھی یوں کلام، تو اب وہ اتنی خوبصورت ہے، اس قدر خوبصورت نظمیں ہیں. تو وہ بچے جو ہیں، اور ایک وقت تھا یہ والی نظمیں بچوں کو یاد بھی ہوا کرتی تھیں. اس وقت کے جو بچے تھے اور باقاعدہ طور پہ زبان پہ ہوتی تھیں، اور ان کے مقاصد بھی ان کے والدین باقاعدہ طور پہ بتایا کرتے تھے. اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا. لیکن اگر جیسے وہی آپ کہنے نا کہ اگر وہ ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے تو تھوڑا سا وقت بچہ، کیونکہ ڈائجسٹ بچوں کے لیے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ڈائجسٹ بچوں. اور وہ جو یہ سنجیدہ ادب ہے وہ بھی بچوں کو، تو ڈائجسٹ تو وہ نہیں پڑھائیں گے نا بچوں کو، وہ اپنے لیے پڑھ لیں، ضرور پڑھیں، لیکن بچوں کو تھوڑا سا اس طرف رغبت دلانا میرے خیال میں ضروری ہے. اچھا، شاعری کی بنسبت افسانہ نگاری کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے قاری کو زیادہ اچھا سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اچھا، شاعری اگر بڑی گاڑی زبان میں کی جائے تو میرے خیال میں کچھ اشعار سر پہ سے گزر جاتے ہیں، لیکن افسانے میں ایک دلچسپی کا جو ہے وہ پہلو لازمی موجود ہوتا ہے جس سے قاری جڑا رہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپنے جذبات کی عکاسی شاعری کے ذریعے زیادہ آسانی سے کی جا سکتی ہے یا افسانہ نگاری کے ذریعے؟ ہوتا تو یہ ہے کہ شاعری زیادہ ہو رہی ہے، افسانے کم لکھے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور غزلیں زیادہ کہی جا رہی ہیں، نظمیں پھر کم کہی جاتی ہیں، لیکن غزلیں، اس کا مطلب یہ مشاعرے ہو رہے ہیں نا. کتنے مشاعرے ہوتے ہیں؟ تو مشاعرے جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے ہیں، تو رسائی کا عمل شاعری میں بلکہ زیادہ ہو رہا ہے. افسانے کا یہ ہے کہ افسانے کم لکھے جاتے ہیں، شاعری زیادہ ہو رہی تھی. اب رہ گیا ابلاغ کے، ایسے بھی افسانے لکھے گئے، ایسی بھی شاعری کی گئی ہے جس کا ابلاغ ہی نہیں ہوا. اور یہ بھی ایک کہا گیا کہ جی ہم تو اپنے لیے لکھتے ہیں. اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو اپنے لیے لکھتے ہیں. صحیح. اور اس میں جو متوازن رویہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لکھنے والے کو آپ یقیناً پابند نہیں کر سکتے کہ نہیں تم اس طرح سے نہ لکھو، اس طرح سے لکھو تبھی تمہارا ابلاغ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. ایسا مشکل ہے کرنا. تو ہونا یہ کہ لکھنے، یہ تنقید تو ہوتی رہے گی کہ ابلاغ تھوڑا سا جو ہے، قاری کی بھی تربیت ضروری ہے. بالکل، کہ وہ سمجھے کہ کیا لکھا گیا ہے، وہ افسانے کی تکنیک کو بھی سمجھے، شاعری کے کو بھی سمجھے کہ کیا کہا گیا ہے. اگر غالب ایک سادہ سے بھی شعر کہہ رہے ہیں تو اس کی رمزیت کیا ہے، اس میں کتنی جہتیں ہیں، یہ سب سمجھنا ضروری ہے قاری کے لیے بھی. دیکھیے، قاری سنجیدہ ادب کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو سنجیدہ ادب جو ہے وہ تو ہمیشہ ہر دور میں ہر جگہ بہت کم ہی لوگ اس کے قاری ہوتے ہیں. بالکل، سب تو ہوتے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. عوامی سطح پہ تو وہ اس کا وہ ہوتا نہیں ہے. ہاں، میں نذیر اکبر آبادی کا میں بہت مانتی ہوں، نذیر اکبر آبادی کو، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دکھ کو بہت وہ کیا ہے، ابھارا ہے، سامنے لوگوں میں جا کر بات کی ہے. اور وہ اس وقت کی اشرافیہ سے الگ تھے.
جو ادب کے اشراف ہے اس سے الگ تھے. اور ان کے ہاں لکھنے کا معیار بھی ہے. سارے انہوں نے عوامی سطح پہ لکھا مگر وہ جو ایک معیار ہے نا وہ بھی باقی رکھا ہوا. انجلا صاحبہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں تو میں آپ کی کچھ نظم سننا چاہوں گی یا غزل سننا چاہوں گی. غزلیں تو نساء میں کہتی نہیں. آپ کی کوئی نظم, میں نے اسپیشلی آپ کے والد کے حوالے سے ایک میں نے نظم میں نے پڑھی تھی تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کی نظر کیجیے. جی ضرور ضرور. اس نظم کا عنوان ہے سینے میں مدفون نظم. سینے میں مدفون نظم. ارشاد. زندگی کے امین موت پہ قادر اے میرے رب تجھے کیا بتاؤں. زندگی کے امین موت پہ قادر اے میرے رب تجھے کیا بتاؤں. جب بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے تب زمین کے کسی حصے پہ اس کی بھی قبر بن جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا گہرا دکھ ہے. میرے باپ کے وہ آنسو جو کبھی رواں ہوئے تو انہیں کمال عیاری سے اندیکھا کر دیا گیا. میرے باپ کے وہ آنسو جو کبھی رواں ہوئے تو انہیں کمال عیاری سے اندیکھا کر دیا گیا. ڈاکٹر جب مجھے بتا رہا تھا کہ تمہارے باپ میں موجود سرطان کے آثار کب شروع ہوئے تھے تب قدرت کیسی تماشبین بنی ہوئی تھی. ڈاکٹر جب مجھے بتا رہا تھا تمہارے باپ میں سرطان کے آثار کب شروع ہوئے تھے تب قدرت کیسی تماشبین بنی ہوئی تھی. میں دیکھ رہی تھی جب فکر کو روندا جا رہا تھا. میں دیکھ رہی تھی جب فکر کو روندا جا رہا تھا. سنو کیا تم سرمائے کی غلط تقسیم سے واقف ہو. سنو کیا تم سرمائے کی غلط تقسیم سے واقف ہو. میرے باپ کے پھیپڑوں پہ پاؤں رکھ دیے گئے اور ان کے لفظ ازلی گونگوں کو دے دیے گئے. کیا کہنے. میرے باپ کے پھیپڑوں پہ پاؤں رکھ دیے گئے اور ان کے لفظ ازلی گونگوں کو دے دیے گئے. زندگی اور موت ایک حکمت عملی کے تحت زندگی اور موت ایک حکمت عملی کے تحت کس کو زندہ رہنے دینا ہے, کس پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا ہے. کس کو زندہ رہنے دینا ہے, کس پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا ہے. زمانے کی قسم خسارے کا تعین ہونا تو باقی ہے. زمانے کی قسم خسارے کا تعین ہونا تو باقی ہے. غیر مساویانہ تقسیم نے اگلے ہوئے نوالے کھلائے. غیر مساویانہ تقسیم نے اگلے ہوئے نوالے کھلائے. مجھے گویائی بخشنے والے میرے معبود جب جہاں بولنا لازم تھا وہاں جو میں خاموش رہ گئی اس وقت تو نے ہی تو میری زبان گم کی. مجھے گویائی بخشنے والے میرے معبود جہاں بولنا لازم تھا وہاں جو میں خاموش رہ گئی اس وقت تو نے ہی تو میری زبان گم کی. تجھ سے کیا کہوں باسی بوسیدہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے میں نے محبت سے کیسی خیانت کی. کیا کہنے. کیا کہوں باسی بوسیدہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے میں نے محبت سے کیسی خیانت کی. میرا کیا حساب کتاب ہوگا روز گدھ میرا کلیجہ نوچتے ہیں اور روز تو اس سزا کو دیکھنے کے لیے میرے کلیجے کی رفو گری کرتا ہے. کیا کہنے. جیسے آپ نے کہا انٹینسٹی پائی جاتی ہے آپ کی تحریر میں. میں کیا کہتی ہوں, یہ میرے جو پڑھنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انٹینسٹی پائی جاتی ہے آپ کی. بڑی شدت کے ساتھ آپ نے ان الفاظوں کو جمع کیا ہے اور پھر ایک تحریر آپ نے رقم کی ہے. تو والد کے ساتھ آپ کا کتنا گہرا رشتہ تھا, کتنا گہرا تعلق تھا؟ دیکھیے باپ بیٹی کی تو محبت ویسے بھی ایک وہ ہوتی کہ باپ اور میرے باپ کا جو ایک وہ ہوتا ہے وہ تو ایک سایہ تھا, وہ دوست تھے. یعنی ان سے بات کہنا بہت میرے لیے آسان تھا, ان سے بات کرنا میرے لیے بہت آسان تھا. وہ ان والدین میں نہیں تھے کہ جو بچوں کو دور رکھتے ہیں اپنے سے, نہیں, ان سے میرا بہت آسان تھا کوئی بھی بات کہنا. تو وہ بہت گہرا رشتہ تھا اس لحاظ سے کہ باپ کی شفقت اور پھر ایک دوست,
یہ دونوں ان کے ساتھ رہا. بہت سارے پاکستان کے معروف جرائد و رسائل میں آپ کی تحاریر زینت بنتی رہتی ہیں, تو کن جرائد میں آپ اب تک لکھتی رہی ہیں؟ میں نے سب سے پہلے میری جو ہے نظمیں شائع ہوئی شمس فاروقی کے کا بہت مشہور ادبی جریدہ تھا, اب بند ہو گیا, فاروقی صاحب بھی نہیں رہا اب تو, شب خون الہ آباد سے نکلتا تھا, اس میں میری پہلی نظم شائع ہوئی. اس کے بعد تستیر, ادب لطیف میں بہت مرحوم ناصر زیدی صاحب کے جریدے میں بہت میں نے میری نظمیں بھی شائع ہوئیں, میرے تبصرے بھی شائع ہوئے. اور گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے. تو اینجلا صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ حلقہ ارباب ذوق کے ماتحت بھی آپ ہیں, اور اس کے انڈر میں جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ طور پہ آپ نظامت بڑی اچھی طریقے سے سنبھالتی ہیں اس میں. تو کچھ بتائیے گا کہ یہ ادبی جو تنظیم ہے یہ کیا کردار انجام دے رہی ہے؟ حلقہ ارباب ذوق کراچی, حلقہ ارباب ذوق تو بہت تمام شہروں میں, حلقہ ارباب ذوق کراچی. سب سے زیادہ تو میں اس بات کی وہ ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق کراچی کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا کہ میں خود بھی اپنی بات کہہ سکوں, جو لکھ رہی ہوں سنا سکوں, اور ایک سنجیدہ ماحول ملا لکھنے پڑھنے کی, ایک جو سنجیدہ صورت ہے وہ ہمیں میسر آئی. تو حلقہ ارباب ذوق کراچی جو ہے اس وقت جو ہے وہ کراچی کی بھاگتی دوڑتی زندگی, ہم سب بہت مصروف رہتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں, اتنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں بھی جب ہم سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو, فزیکل نشستیں بھی اس کی ہوتی ہیں لیکن چونکہ کووڈ کی وجہ سے فی الحال سلسلہ رکا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہوں گی. لیکن کیا کیا ہم نے کہ اگر جب فزیکل نشستیں نہیں ہو سکیں اور تو ایک سلسلہ بہت سی ادبی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ رک گئی تھیں. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پھر اس کو سوچا کہ زوم سے ہم آن لائن سلسلے شروع کریں. ہم نے 1-2 پروگرام کیے, اس کے بعد یہ سوچا کہ نہیں اب اس کو اور بھی کرنا چاہیے. تو اب ہوتے ہوتے یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو ایک سفر تھا, یہ اتنا اب آگے آ گیا ہے کہ اب حلقہ ارباب, آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارا ہم جو غزل کا, ہم نظم کا ایک تو مشاعرہ الگ سے کرتے ہیں, 5 نظمیں لوگ اب شعرا آتے ہیں, 3 شعرا آتے ہیں, 5 نظمیں سناتے ہیں, اسی طرح غزل کا بھی اسی طرح کرتے ہیں ہم. تو اس کا تتبع اور بھی باقی تنظیمیں کر رہی ہیں. اسی طرح فکری مکالمہ ہو رہا ہے, اسی طرح شام افسانہ ہو رہی ہے, تنقیدی نشست ہو رہی ہے, گفتگو چند فن پاروں پہ ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے حلقہ ارباب ذوق کراچی, زیب اسکار حسین صاحب جس کے سیکریٹری ہیں, ان کی سرکردگی میں جو ہماری پوری ٹیم ہے اس میں وہ ہر روز ایک سے پڑھ کر ایک پروگرام کر رہی ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی مقبولیت بہت ہو گئی ہے اور اس کو بہت پذیرائی ملی ہے. اور اور ہمیں اب یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں باقاعدہ کہا ہے کہ جی ہم بھی آنا چاہتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ, اب جن لوگوں سے یہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم صرف ایسے واقف تھے, لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان سے اس طرح سے ان سے بات ہوتی ہے, اس طرح سے رابطہ ہو جاتا ہے. پھر وہ اچھا, اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے انجلا صاحبہ کہ آپ ظاہر سی باتیں کراچی میں ہیں, تو جو آپ کی بالکل بنفس نفیس نشستیں ہوتی ہیں اس میں سے وہیں کے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا بھر سے آپ متعارف ہو جاتے ہیں لوگ, آپ کو دوسری دنیا کے ادب کا بھی پتہ چل رہا ہے, آپ کو باہر کی دنیا کا ادب کا پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ ہمارے ایسے بھی مکالمے ہوئے کہ تقابلی ادب کا کیا جائے کہ مغرب میں کیا لکھا جا رہا ہے, مشرق میں کیا لکھا جا رہا ہے, اس حوالے سے بھی نشستیں ہوئی ہیں اور فکری مکالمے ہوئے ہیں. جدیدیت, مابعد جدیدیت, ساختیات, یہ سارے موضوع ہمارے یہاں ڈسکس ہوتے ہیں. اور اس پر ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں, نقاد ہیں,
وہ آتے ہیں, باہر سے بھی ہوتے ہیں, سویڈن سے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں, انگلینڈ سے بھی شریک ہوتے ہیں, جرمنی سے بھی شریک ہو رہے ہیں, امریکہ سے بھی شریک ہو رہے ہیں, انڈیا سے بھی آتے ہیں. سب جگہ سے لوگ جب آتے ہیں اور پھر اندرون جتنے بھی شہر ہیں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, تو اس کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے. اور الحمدللہ اب تو یہ ہے کہ یہ ایک جو بات کہی جاتی تھی نا کہ کراچی میں کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, نہیں, ایسا نہیں ہو رہا. زیب صاحب کی سرکردگی میں ہم نے کافی اس کو فروغ دیا ہے, کافی تقاریب چل رہی ہیں, اور یہ بہت ایک اچھا سلسلہ ہے جو اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے. اچھا, جو ایک اگر میں اپنے سے پرانی والی نسل کی بات کروں, اس سے پرانی, وہ شاید اس بات کو اب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے, انٹرنیٹ کا زمانہ, لیکن اب تو کرونا نے سب کو اس کا عادی بنا دیا, عادی بننا پڑے گا, کیونکہ اب آنے والا وقت جو ہے, دیکھیے ہوتا کیا ہے, پابندی اٹھ گئی کووڈ کی وجہ سے, تھوڑے دن اب پھر لگ گئی, تو اس سے ساری جو میڈیا انڈسٹری ہے وہی متاثر ہوئی ہے کہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں, پتہ چلا اعلان ہو گیا کہ نہیں جی اتنے دن سے لے کے اتنے دن تک سب بند رہے گا, اب آپ کیا کریں گے. تو شروع میں یہ ہوا تھا کہ لوگوں کو کافی مسائل ابھی بھی ہوئے ہیں کہ کتنے لوگوں کے پیسے ڈوب گئے بہت سی چیزوں پہ, میڈیا انڈسٹری میں یہ بھی ہوا ہے, لیکن اب تو سب اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے نا, سبھی اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے بغیر, اور یا تو پھر آپ کونے میں بیٹھ جائیں, کچھ نہیں کریں. اب جو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو ہمیں انٹرنیٹ کیا اور ہمیں تو وہی, انہیں بھی اسی طرف آنا پڑ رہا ہے. اور جب وہ آ جاتے ہیں نا تو یقین مانیے کہ جب ان کی تمام دنیا کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اتنی یہ جس چیز کو ہم اتنا سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہم تو اس سے دور رہیں گے, وہ غلط سمجھ رہے تھے, وہ غلط سمجھ, بلکہ وہ ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ ہوگا تو معلوم ہوگا نا آپ کو کہ کیسے کیا کہاں کیا لکھا جا رہا ہے, بالکل تب اندازہ ہوگا نا, نہیں تو اور تبھی تو آپ اپنے ادب کو باہر منتقل کر سکیں گے, باہر فروغ دے سکیں گے. یہ بہت ضروری ہے, ضروری ہے. انجلا صاحبہ, کس شاعر سے آپ بہت زیادہ متاثر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیے, مجھے تو نونو ناشد بھی پسند ہیں, مجھے میرا جی بھی پسند ہیں. میرا جی کا کلام بہت خوبصورت ہے, میرا جی کو بہت زیادہ نہیں وہ کیا تھا تذکرہ, لیکن میرا جی بہت یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں کہ تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے. کیا بات ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا مجھے نذیر اکبر آبادی بہت پسند ہے, تو یہ شعرا جو ہیں انہوں نے بڑا وہ کیا ہے, انہوں نے آگے آنے والے وقت کو بہت زیادہ وہ کیا ہے. یہ پھر غالب کو تو ہم سبھی وہ کرتے ہیں. آج کے دور میں جو ہے اگر میں یہ دیکھوں کہ نظم کی سطح پہ جو لوگ لکھ رہے ہیں ان میں اچھی شاعری جو ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے. زیب اسکار حسین صاحب کی نظمیں ہیں, غزلیں وہ بہت اچھی کہہ رہے ہیں, اور سلمان صدیقی کی غزلیں بہت مطلب نام لے کے تو پھر وہ لمبی فہرست ہو جائے گی. اچھا لکھا جا رہا ہے, بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر نثری نظمیں بہت اچھی لکھی جا رہی ہیں. اچھا, نثری نظموں کو تو ایک زمانہ تھا کہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ بھی کوئی شاعری کا حصہ ہے, تو اب تو اسے پھر بھی قبولیت مل گئی ہے نثری نظم. ہاں, اب تو قبولیت, سلام ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس کو فروغ دیا اور جنہوں نے اس کی تحریک چلائی اور اس کو باقاعدہ اس نہج تک لے آئے کہ اب لوگوں کے لیے یہ قابل قبول ہو چکی ہے. ورنہ ایک یہ تھا کہ نہیں یہ نثری نظم کیا ہوتی ہے, یہ اصطلاحی کیا ہے, نثری نظم کیا, یہ نثر اور نظم کیا. تو اب جب سمجھاتے اب صورتحال یہ ہے کہ نہیں اب اس کو قبولیت کا درجہ مل گیا ہے, اور باقاعدہ قبولیت کا درجہ مل گیا, اور اس کو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے, اس پر کام ہوا ہے. عبدالسمیع صاحب نے باقاعدہ ان کی کتاب ہے, اور اب تو باقاعدہ نثری نظم کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے, تنویر انجم ہیں, اظہر عباس, انور سنرا, ان لوگوں نے کام کیا ہے, احمد ہمیش ہیں, رئیس فروخ صاحب ہیں, قمر جمیل ہیں, ان لوگوں نے بڑا کام کیا نثری نظم کے حوالے سے. تو وہ انہی کا یہ کیا ہوا سارا کام ہے کہ آج جو ہے ہم نثری نظم کو باقاعدہ قبول کر چکے ہیں. باقاعدہ قبول کر چکے ہیں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا انجلا صاحبہ, بس اب پروگرام کا وقت ہمارا کچھ دیر میں ہی ختم ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو شاعر ہے یا مصنف ہے, کتنا عمل دخل ہوتا ہے اس کی سوچ کا, اس کی فکر کا,
اس کی تحریر کے اندر؟ دیکھیں لکھنے والا اپنا تجربہ اور اپنے مشاہدے سے الگ کچھ نہیں لکھ سکتا. اگر وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں جگہ سے متاثر ہو کر یہ لکھا یا فلاں، نہیں، وہ ایک پاور آف امیجنیشن ضرور ہوتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ذاتی تجربہ ہے، ذاتی جو مشاہدہ ہے، وہ آفاقی سطح پہ لے جائیں، یہ بھی ہوتا ہے. مگر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ذات سے الگ کچھ نہیں لکھ سکتا. وہ خود میں جا کے جب تک وہ لکھنے والے کی اب اس کو کہیں نہ کہیں پڑھنے والا لکھنے والے کو کھوج لیتا ہے، نکال لیتا ہے کہ یہ اس کا تجربہ ہے، یہ اس کی زندگی ہے. اسی لیے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آپ لکھنے والے کو الگ کر دیں اور اس کی جو تصنیف ہے اس کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو، ایسا ویسے ہو نہیں سکتا. وہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنی ذات سے الگ نہیں ہو سکتا. جو اس کی شخصیت ہوتی ہے، جو اس کی شخصیت ہے وہ اس کی تحریر میں آ جاتی ہے. آپ یہ دقت ہو سکتی ہے کہ کہاں کیسے کھوجیں، کیا بات ہے، مگر کہیں نہ کہیں اس کی زندگی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس نے جو زندگی گزاری یا اس نے جو زندگی بڑھتی یا اس نے جو کچھ دیکھا، وہی اس کی تحریر میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. انجلا صاحبہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہا. بہت شکریہ کہ آج آپ وینس اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو ادب کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں گفتگو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.